अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयदा अज़रा निशात आप तमाम का आज के इस एमएलसी प्रोग्राम में इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आज के जो स्पीकर हैं उस्ताद आयशा फ़ातिमा, उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आप गुलबर्गाम से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन फ़िलहाल हैदराबाद में मुक़ीम हैं। पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हैं और फ़हम कुरान अकेडमी की आप फ़ाउंडर हैं। और तक़रीबन 2008 से ही सारे लोगों को जो है ना कुरान से जोड़ने और कुरान का सही शऊर लोगों में बेदार करने के लिए आप सरगर्म हैं। और कई एक सारे आप जो है ना फ़हम कुरान जो आपकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसमें कई एक सारे नौजवान लड़कियों के लिए और बच्चों के लिए कई एक सारे आप जो है ना कोर्सेज़ कंडक्ट करती हैं। तो ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट आवर स्पीकर। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हम लोग रमज़ानुल मुबारक का महीना मुकम्मल कर चुके हैं। तो रमज़ान के बाद एक एज़ अ मोमिन हम लोगों की लाइफ़ ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, आज की जो है ना स्पीच में हम लोग वो देखेंगे, व्हाट आफ्टर रमज़ान। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले जो है ना मैं आज के जो स्पीकर हैं उनको मदऊ करती हूँ अपने एक शेर के साथ कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो मैं मोहतरमा उस्ताज़ा आयशा फ़ातिमा को मदऊ करती हूँ कि वो आएँ और अपने ज़रीन ख़यालात से हमें नवाज़ें। ओवर टू यू आयशा साहिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो आप सबको यहाँ पर इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। ये जो है AMLC की तरफ से है, ज़ैनुल कुरान की तरफ से और फ़हम कुरान की तरफ से है। तीनों का कोलैबोरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया है। तो अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर बैठने को कबूल फरमाए। तो बात शुरू इस तरीक़े से मैं करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबादें। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान जैसी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई और हमको बहुत ज़्यादा उसमें इबादत करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाई। अब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो तमाम हमारी जो इबादतें हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और हमारी जो कमी थी, कोताही थी, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। तो यहाँ पर देखिए कि जैसा अब रमज़ान का महीना गुज़र गया, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी मना लिए और फिर होपफुली सबके जो है किसी के शवाल के रोज़े मुकम्मल हो गए, किसी के शवाल के रोज़े चल रहे होंगे। और फिर यहाँ पर हम देख रहे अपने अंदर आहिस्ता-आहिस्ता जो स्लो चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, या स्लो नहीं, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँगी तो बहुत ज़्यादा फ़ास्ट तरीक़े से हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे कि जो हमारी रमज़ान की रूटीन थी एकदम से अब डिस्टर्ब हो गई है। रमज़ान के जो इबादतें थे, वैसी इबादतें अब हम नहीं कर सक रहे और फिर मैं और आप जैसा मैं हूँ या फिर आप लोग हैं, तो हम में से हर कोई वरीड है कि हम रमज़ान के बाद इस रमज़ान की जो स्पिरिट थी, उसको कैसा कंटिन्यू करें, व्हाट आफ्टर रमज़ान। हम रमज़ान के बाद क्या हम फिर वैसे ही नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में आ जाएँ, जैसा हम लोग पहले थे, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हम वापस आ जाएँ, या फिर हम जो रमज़ान की जो इबादतें थी, उसको हम किस तरीक़े से बरक़रार रखें, कैसा हम वो रमज़ान की स्पिरिट को मेंटेन रखें, रमज़ान की रूटीन को मेंटेन रखें, रमज़ान के जो जज़्बा था, अल्लाह ताला से जो क्लोज़नेस और मोहब्बत हम जो फ़ील कर रहे थे, वो जो दिल में जो ठंडक थी, ठीक है? और ईमान की जो हलावत हम महसूस कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब हम फिर से कैसा महसूस कर सकें। क्योंकि जैसा होता है ना कि जैसा चाँद रात आती है, तो हम
یہ سوچتے ہیں کہ بھائی چلو ابھی ہم کو کیونکہ رمضان عید کی تیاری کرنا ہے تو ہم عید کی تیاری کی طرف موو آن ہو جاتے ہیں. پھر عید کے بعد تھوڑا سا ابھی چینج ہے, بھائی عید ہے تھوڑا سا سیلیبریٹ کر لیں گے, پھر اس کے بعد پکا انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کی جو روٹین تھی اس کو انشاءاللہ کیسا بھی فالو کریں گے. ہم میں سے کچھ لوگ تو رمضان میں ہی یہ بات سے ورید تھے. جیسا مجھے ایک کسی بہن نے بہت ہی پیارا سوال کیا تھا کہ باجی جیسا ہم لوگ رمضان میں, اب میں محسوس کر رہی ہوں کہ رمضان میں ہم لوگوں کے لیے بھائی فرض نمازیں تو چھوڑیے, سنت بھی آسان ہو گئی, نفیل بھی آسان ہو گئی, یہاں تک کہ باجی ہم لوگ یعنی کہ 8 رکعت یا 20 رکعت جو تراویح ہے اس کو بھی اتنی آسانی سے پڑھ رہے. اچھا صرف 20 رکعت تراویح نہیں بلکہ پھر تہجد کے ٹائم پر اٹھ کے پھر تہجد کا بھی اہتمام کرے, اور وہ بھی ہمارے لیے اتنا آسان ہے باجی. پھر کیا وجہ ہے کہ میں رمضان سے پہلے فرض نماز بھی نہیں پڑھ سک رہی تھی, اور مجھے ڈر ہے کہ رمضان کے بعد پھر میں اپنی فرض نمازیں کہیں چھوڑ نہ دوں, پھر مجھے فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے. تو کیوں ایسا ہوتا باجی, ہم کیا کرنا؟ تو ہر کوئی, میں سمجھتی ہوں کہ جیسا وہ میری بہن کا سوال تھا, جیسا میری خود بھی یہ فکر اور طرف ہے کہ بھائی وہ واپس سے جذبہ نہیں آ رہا, تو اور آپ لوگوں کا بھی وہ سوال ہے, اور جس طریقے سے آپ لوگ یہاں پر آج موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی کہ آپ لوگ بھی اس کے بارے میں وریڈ ہیں, آپ لوگ بھی اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ کیسا ہم وہ اسپرٹ کو برقرار رکھیں. کیونکہ ہم میں سے کئی لوگ کوشش کر رہے, پھر گر جا رہے, پھر کوشش کر رہے, پھر کمی ہو جا رہی, پھر غلط ہو جا رہا, پھر نیکیوں میں کمی ہو جا رہی, یا پھر کچھ گناہ ہم سے جو ہے کمٹ ہو جا رہے, پھر ہم لوگ کیا ہے بے چین ہو جا رہے, پریشان ہو جا رہے, اور ایک دم سے بعض لوگ تو کیا ہے کہ بہت زیادہ یعنی کہ ڈپریشن میں آ جاتے کہ ارے بھائی کیسا کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم آج یہاں پر اس کلاس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں جس میں ہم اپنی جو روٹین تھی, رمضان کی جو اسپرٹ تھا, ہم اس کو برقرار رکھ سکیں, اور انشاءاللہ ویسے ہی رمضان کی جو عبادت ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں. تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں, میرے کو آپ لوگ چیٹ سے رپلائی کریے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے رمضان کی جو عبادت ہے اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. واٹ مائٹ بی دا ریزن, کیا ریزن ہو سکتا ہے, آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں. یس, میں چیٹس میں آپ لوگوں کا چیک کر رہی ہوں. اوکے, یس, کیا ہے بھائی, کیا ریزن ہے؟ شیطان, اچھا یہ مطلب یہ ایوری ٹائم کا آنسر ہے کہ شیطان چھوٹ جاتا ہے. یس, بالکل بھائی, شیطان چھوٹ جاتا ہے. شیطان کی ساری غلطی ہے, ہم تو بہت ہی معصوم بچیاں ہیں, ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ. اور کیا ہے بھائی؟ نفس, اچھا ماحول, یس, دنیا میں لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سستی آ جاتی ہے, ڈسٹریکشنز ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیزینس, بہت سارے الگ الگ جو ہے آنسرز آ رہے ہیں. یس, بہت صحیح بات ہے کہ ایک تو کیا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے. رمضان میں ہمارا پورا فوکس یہ رہتا کہ ہم کو بس عبادت کرنے کا ہے, زیادہ سے زیادہ یہ مہینے کو جو ہے یوٹیلائز کرنے کا ہے, رائٹ. پر وہاں پر ہمارا جو انٹینشن ہوتا نا اس میں گڑبڑی ہو جاتی ہے, ہمارے نیت میں گڑبڑی ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا ریزن آپ دیکھیے کہ جو یہ پریشانی جو ہو رہی نا, آج ہم جس پریشانی سے کا شکار ہم لوگ ہو رہے ہیں, اس کا سب سے مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے انٹینشن رمضان میں ہی غلط ہوتے ہیں. ہماری نیت جو ہے ٹیمپرری ہوتی ہے, ٹیمپرری چینج کی ہوتی ہے, اور ہم بار بار اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ بھائی ایام معدودات, جس میں ایکچولی یہ لینا چاہیے تھا ہم کو کہ بھائی تھوڑے دن ہے, واقعی میں بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرنا ہے, پر ہم کیا تسلی دیتے کہ بھائی تھوڑے دن کی عبادت ہے, کر لو, ٹھیک ہے نا, تھوڑے دن کی عبادت ہے, کر لو, پھر اس کے بعد پھر واپس سے روٹین میں آ جانے کا ہے. دیکھو تھوڑے دن نا ہمارے کو گناہوں سے بچنا ہے, تھوڑے دن ہماری جو سیریز چل رہی تھی اس سے ہمارے کو تھوڑا سا بریک لینے کا ہے, تھوڑے دن انسٹاگرام نہیں دیکھنا ہے, تھوڑے دن فیس بک نہیں دیکھنا ہے, تھوڑے دن جو ہے ہمارے کو غیبت نہیں کرنے کا ہے, یا واٹ ایور جو بھی ہے گناہ ہے یا نیکی کے کام ہے. تو ہم اپنے آپ کو ایکچولی کیا تسلی دیتے ہیں کہ بھائی تھوڑے دن ہے, اور ہم شروع سے یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ پھر واپس سے ہم کو جو ہے اپنی بیک روٹین پر آ جانے کا ہے. جیسے رمضان ختم ہو گیا تو نو پرابلم, پھر دین وی کین یوز انسٹاگرام, فیس بک, اور ساری جو ہے سیریز ہمارے واپس سے جو ہے انشاءاللہ فل
ہم جو ہے دیکھنا شروع کر دیں گے جو بھی ہے. تو ہم اس طریقے سے کیا ہے کہ شروع سے انٹینشن غلط رکھتے ہیں, ہم پرماننٹ چینج کرنے کی اپنے آپ کو کوشش نہیں کرتے ہیں, جھوٹی تسلیاں اپنے آپ کو جو ہے دیتے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ بس ہم کو ٹیمپرری کرنا ہے, جبکہ ہم پیدا کیے گئے ہیں. یہ جو رمضان کی جو زندگی میں جو ہم عبادت کر رہے تھے, ایکچولی پوری زندگی میں وہی کرنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں, پر ہم کیا ہے کہ وہ چیز بھول جاتے ہیں اور ایام معدودات کا جو ہے غلط مطلب ہم نکالتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے ہم کو تقویٰ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ روزے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ بتائے کہ تقویٰ ہمارے اندر آ جائے, تو وہ تقویٰ بھی ہم کیا ہے اپنے اندر پرماننٹ نہیں لاتے ہیں. ٹھیک ہے, پرماننٹ تقویٰ ہمارے اندر نہیں آتا ہے. اور پھر ہم کیا ہے کہ بہت زیادہ کوالٹی کے اوپر فوکس کرنے کے بدل کوانٹیٹی پر فوکس کرتے ہیں. ہم نمازوں کی کوانٹیٹی دیکھتے ہیں, ہم جو ہے تلاوت کی کوانٹیٹی دیکھتے ہیں, بہت زیادہ سے زیادہ ہم پارے ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پارے جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں, نمازیں خوب زیادہ جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں, نفیل پر نفیل پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہماری کیا ہے کہ فوکس ہماری کوالٹی پر نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نمازوں کے ذریعے سے میں 20 رکعت پڑھی ہوں, میں 30 رکعت پڑھی ہوں, میں جتنے نفیل پڑھی ہوں, اس سے کیا میں اللہ کے قریب ہو رہی ہوں, کیا مجھے اللہ کی قربت مل رہی, اللہ کا قرب حاصل کر رہی ہوں, اللہ سے میرا ریلیشن کیسا ڈیولپ ہو رہا. یعنی کہ تقویٰ جو ہے, تقویٰ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا ڈر, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جو جذبہ ہے, کیا روزے سے مجھے وہ حاصل ہو رہا. تو ہم کیا ہے کہ صرف رمضان میں روزے پوری کرتے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم صرف ٹک مارک ڈالتے, روزے آج کا روزہ ڈن, ٹھیک ہے, آج کے پورے فرائض ڈن, ٹھیک ہے, آج کا قرآن ڈن, آج کا جو ہے صدقہ ڈن. صرف ہم کیا ہے کہ وہ ظاہری پہلو پر فوکس کر رہے, ہم یہ فوکس نہیں کر رہے کہ اس کے اندر سے جو اللہ کا تعلق ہمارا ڈیولپ ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم جیسا تہجد میں کھڑے ہو نا, ہم جب قیام اللیل کریں, ہم جب تراویح پڑھیں, تو ہمارا کیسا رہنا ہے, اللہ سے تعلق, ایسی محبت, ایسا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے ڈیولپ ہو جانا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہو, جو کبھی ٹوٹے نہیں. اور قرآن سے بھی ہمارا تعلق ایسا ہو کہ ہم اس کی یعنی کہ کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی, ہم اس کو سمجھے, اس کے اندر کا میسج ہم دیکھیں. تو یہ جو ہم غلط رویے کیے تھے, تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے کہ جیسا رمضان ختم ہوا, تو کیونکہ ہم تسلی دے رہے تھے, اور رمضان ختم ہوتے ساتھ ہی ہم بیک ٹو نارمل روٹین, بیک ٹو جو ہے ہمارے جو ہے جہالت کی روٹین, گناہوں کی روٹین, اللہ کی ناراضگی کی روٹین کی طرف ہم لوگ آ جاتے ہیں, یا کم سے کم نیکیوں میں کمی کی روٹین کی طرف آ جاتے ہیں. تو ہمارے کو سب سے پہلے کیا کرنے کا ہے, انٹینشنز کو ریوائیو کرنے کا ہے, ہم کو اپنی نیتوں کو اچھا کرنے کا ہے. ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ ہی تھے, اسی کو راضی کرنے کے لیے ہم عبادت کرتے تھے, تو رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے جس کو راضی کرنے کے لیے ہم کو عبادتیں کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, اور وہی اللہ تعالیٰ جو رمضان میں ہم کو اجر دیتا تھا, وہی اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے بعد بھی اجر دے گا. وہی اللہ تعالیٰ جو رمضان میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا تھا, وہی اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا, ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے گا, ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے گا, ہمارے جو ہے تہجد میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو یہ ہم کو کیا ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اپنے جو ہے نا مائنڈ سیٹ کو ہمارے کو چینج کرنے کا ہے. ٹھیک ہے, چینج یور مائنڈ سیٹ, کہ رمضان میں جو ہم عبادت کر رہے تھے نا, اس کا سول ریزن جو میں غور کری تو مجھے ایسا دکھا کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ایکچولی ہم یہ سوچ رہے کہ دیکھو میرے کو رمضان ہے, رمضان میں میرے کو بہت عبادت کرنا ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کو عبادت کرنے سے نہیں روک رہی, رائٹ. ہم جب یہ انٹینشن کریں کہ رمضان ہے, میرے کو بہت عبادت کرنے کا ہے تو میں عبادت کری ہوں, رمضان ہے میرے کو بہت قرآن پڑھنے کا ہے تو میں بہت زیادہ قرآن پڑھی ہوں, رمضان ہے میرے کو قیام اللیل کرنا ہے تو میں قیام اللیل میرے لیے آسان ہو گیا, میں قیام اللیل بہت آسانی سے کر رہی ہوں, میں خوب دعائیں کرنا ہے تو میں دعائیں کر رہی ہوں. بس آپ کا وہ ارادہ ہے, آپ کا وہ عزم ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ عزم رمضان میں آپ نے کیا اور اپنے آپ کو بدلا, تو رمضان کے بعد بھی آپ عزم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں, اور اپنی سوچ اس کے حساب سے جو جیسی آپ کی سوچ رہے گی ویسے آپ کا عمل رہے گا. تو یہ عزم, یہ ارادہ, یہ مائنڈ سیٹ ہم آپ کو بنانے کا ہے کہ ہم کو بس عبادت کرنا ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہونا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اپنے آپ کو جنت کا مستحق کرنا ہے, جہنم سے بچانا ہے, اور اپنے سارے دعاؤں کو منوا لینا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ صرف حاجتوں کو رمضان میں نہیں, بغیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ حاجتوں کو ویسے ہی پوری کرتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سیٹ یور پرائرٹیز, آپ اپنے پرائرٹیز کو سیٹ کریے. رمضان کے بعد اکثر, جیسا ابھی آپ لوگوں نے آنسر بھی دے رہے تھے, تو رمضان کے بعد اکثر کیا ہوتا ہے, رمضان میں ہمارا کیا ہوتا ہے, دین اوور دنیا ہوتی ہے. رمضان کے بعد ہمارا ہوتا ہے دنیا اوور دین ہوتا ہے. یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں, پہلے رمضان میں کیسا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو جاؤ ہم کو سحری میں اٹھنا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم کو فرض نمازیں پڑھنا ہے, چاہے میں اسکول میں ہو, چاہے میں کالج میں ہو, یونیورسٹی, جاب پلیس پر ہو,
کہیں پر بھی ہو. اچھا ماشاءاللہ سے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے کہ باجی اگر ہم ٹرین میں ہیں, اب ہم عید کے لیے جا رہے ہیں, ہم ٹرین میں ہیں, ہم نماز کیسی پڑھنا؟ بھائی آپ کو ٹرین میں احساس ہو رہا ہے کہ نماز کیسی پڑھنا ہے, سفر میں کیسی نماز پڑھنا ہے, آپ مسائل پوچھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو جب آپ رمضان کے اندر یہ چیزوں کا خیال کریں, ٹھیک ہے, تو پھر رمضان کے بعد کیوں ہمارے پرائرٹیز چینج ہو جاتے ہیں, کیوں ہمارے جو یعنی کہ جس کو ہم ترجیح دیتے ہیں تو وہ ہمارے ترجیحات کیوں چینج ہو جاتے ہیں. ہم اب یہاں پر نہیں بھائی نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا کالج ہے, میں اسکول میں کیسا پڑھوں, میں کالج میں کیسا پڑھوں. رمضان میں کیا ہے کہ آپ مینجمنٹ سے اجازت لے رہے, آپ پیرنٹس کو لے کر جا کر اجازت لینے لگا رہے کہ نہیں ہم کو یہ کرنا ہے, ہمارا رمضان ہے, ہمارے روزے, ہماری عبادتیں, ہمارے فرائض ہے, ہم یہ چھوڑ نہیں سکتے. تو جب آپ رمضان میں نہیں چھوڑ سکتے تو رمضان کے بعد کیسا چھوڑ سکتے ہیں. رمضان میں آپ کو 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک پلر کے اوپر مین فوکس کیا جاتا ہے, روزے, ٹھیک ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد جیسا آپ روزے چھوڑ دیں تو باقی کے پورے پلرز بھی چھوڑ دیں, ایسا تو نہیں ہوتا نا. رمضان کے اندر جو ایک پلر کے ساتھ آپ دوسرے پلرز کے اوپر عمل کر رہے تھے, رمضان کے بعد وہ ایک پلر نہیں کرنا ہے آپ کو, یعنی کہ روزے فرض نہیں ہے, آپ نفل چاہے تو رہ لے, پر باقی کے لیے تو پلرز باقی ہے نا, آپ کی نمازیں تو باقی ہیں, آپ کو رہنا ہے, نمازوں کو جو ہے ادا کرنے کا ہے, آپ کے جو بھی دوسرے فرائض ہے, obligatory آپ کے اعمال ہے, وہ آپ کو کرنے کا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, رمضان کے ساتھ ساتھ ہم سارے پلرز کو بھی ٹاٹا بائے بائے کر دیتے, تو یہ ہم کو نہیں کرنے کا ہے. اور پھر چوتھی چیز جو ہم کو کرنے کا ہے وہ فوکس آن کوالٹی کرنے کا ہے, کہ ہم کو جو ہے بہت زیادہ ہر چیز کی کوالٹی. اب رمضان کے ہوتا کوانٹٹی پر تو نہیں کر سکتے نا ہم, ٹھیک ہے, رمضان کے ہوتا یعنی کہ بہت زیادہ نفل نہیں پڑھ سک رہے آپ, ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ قرآن نہیں پڑھ سک رہے آپ, ماشاءاللہ سے رمضان میں ایک ایک پارا کرتے تھے, ٹھیک ہے, نو پرابلم. اب نہیں کر سکتے, اب زیادہ ریسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کیا ہے کم کریے پر کوالٹی کریے, ٹھیک ہے, کوالٹی میں کوئی کمپرومائز مت کریے. آپ ایک پارا قرآن پڑھتے تھے, اب آپ ایک پارا نہیں, ایک پیج پڑھ لو, آپ ایک رکو پڑھ لو آپ, نو پرابلم, ٹھیک ہے, پر اس میں کیا ہے کوالٹی ہونا چاہیے. آپ اس کو غور سے پڑھیے, تدبر سے پڑھیے. آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, ترجمہ پڑھنا ہے, تفسیر کرنے کا ہے, اس کے اوپر تدبر کرنے کا ہے, اور اس کے ذریعے سے تزکیہ کرنے کا ہے اپنا, ٹھیک ہے نا. اور پھر اسی کے طریقے سے آپ کی رات کے قیام ہے, اب آپ 20 رکعت پڑھتے تھے ہوں گے, یا کوئی 8 رکعت پڑھتا تھا ہوگا, کوئی تہجد بھی پڑھتا تھا ہوگا. اب آپ کو کیا کرنے کا ہے, 2 رکعت پڑھیے, ٹھیک ہے, 4 رکعت پڑھیے, آپ جتنی آپ پڑھ سکتے, پر کوالٹی آپ کی اچھی ہو, یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب آپ محسوس کریں, اللہ تعالیٰ سے جو کلوزنس ہے وہ آپ محسوس کریں. تو یہاں پر آپ کو کیا ہے کہ نماز ہو گئی آپ کی, قرآن ہو گئی آپ کی, اسی طریقے سے آپ کا ذکر اور اذکار ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی آپ زیادہ نہیں کر سک رہے. 100 مرتبہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے, اب 100 مرتبہ نہیں کر رہے, چلو بھائی ٹھیک ہے, نو پرابلم, 10 مرتبہ کر لو, ٹھیک ہے, 50 مرتبہ کر لو, 20 مرتبہ, ٹھیک ہے, 5 مرتبہ کر لو, ٹھیک ہے, یا پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 1 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ یہ 1 مرتبہ جو دل کی گہرائی سے آپ کا نکلے گا نا, تو وہ انشاءاللہ عرش تک پہنچے گا, اللہ تعالیٰ کے جو ہے آپ کو قربت کا ذریعہ وہ بنائے گا. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ان پورے چیزوں کا سلوشن اور ایک کنکلوژن یہ ہے کہ جب تک انسان خود کو نہیں بدلنا چاہتا, پوری دنیا کی طاقت اس کو نہیں بدل سکتی, ٹھیک ہے. جب تک آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو چینج ہونے کا ہے, تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں چینج کر سکتی. یہ لیکچر بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتا, ایسے لیکچر کے 10 کلاسز بھی آپ کو چینج نہیں کر سکتے. آپ ڈیسائیڈ کرنے کا, یس آئی وانٹ ٹو چینج, آپ بولیں, ابھی ارادہ کریں, زور سے بولیں, ٹھیک ہے, زور سے بولیں, آپ سب میرے ساتھ ریپیٹ کریں, یس آئی وانٹ ٹو چینج, ٹھیک ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو چینج پرماننٹلی, میرے کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے میرے کو کیا ہے قریب کرنے کا ہے. جب آپ یہ ارادہ کر لیں گے نا, تو جس طریقے سے رمضان میں آپ خود ارادہ کرے تھے اور کوئی آپ کو فورس نہیں کر رہا تھا, اور آپ خود سے سارے عمل کرتے چلے جا رہے تھے, تو آپ جب رمضان کے بعد بھی ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود بخود جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرتے جائیں گے. اور پھر دیکھیے کہ یہ صرف آپ کی میری نہیں ہے, بلکہ ایون صحابہ اکرام بھی جب رمضان ختم ہوتا تو اپنی عبادتوں کے لیے, اپنی یعنی کہ روٹین کے لیے اسی طریقے سے پریشان ہوا کرتے تھے. تو وہاں پر بھی صحابہ اکرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایسی سوال کرتے تھے, اور پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم کیا ہے کہ یہ بولو کہ قولوا ربنا اللہ, کہ میرا رب اللہ ہے, استقاموا ثم استقاموا, پھر اس کے اوپر کیا کرنا ہے, جم جانے کا ہے. تو استقامت کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہما کو اس کے اوپر جم جانے کا ہے, اور وہ
کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ خود ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ہم ان میں سے نہیں ہوں گے. ہم اس جو ہے مثال کی طرح نہیں ہوں گے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمائی ہے. جو سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اس عورت کی جس نے اپنے ہاتھ سے ایک جو ہے تاگے کو بوندا, یعنی کہ تاگے کو جو ہے اس نے بنایا, اس نے جو ہے بوندا, پھر اس کے بعد وہ خود پورا جب تاگا بن گیا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس تاگے کو کیا کرا, اس نے پوری محنت سے جو سوت کاتا اس کو کیا ہے اپنے ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو اس طرح ہم کو نہیں بننے کا ہے کہ ہم نے اتنی محنت سے راتوں کو قیام کیا, روزے رہے, سارا دن بھوکے اور پیاسے رہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر, اللہ کے لیے ہم نے یہ سارے عمل کیے, دعائیں کی اور قرآن پڑھا اور ساری عبادتیں ہم کرتے رہے اور یہ سوچ کے کرتے رہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب ساری عبادتیں جب کرے, رمضان جیسے ختم ہوا تو واپس سے ایسی جو ہے غفلت کی جو ہے نیند سو گئے یا ایسی غفلت کی زندگی گزارنے لگے کہ ساری عبادتوں سے جو ہے ٹاٹا بائے بائے. یعنی کہ جو وعدے ہم نے کیے تھے, جو ارادے ہم نے کیے تھے, جو اللہ تعالیٰ کو ہم نے کئی باتیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے, سارے وعدے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کرنے لگے اور خود اپنے آپ سے جو ارادے کر لیے تھے, عزم کرے تھے, اس سے ہم جو ہے وعدہ خلافی کرنے لگے. تو دیکھیے کہ یہاں پر ہم کو اس طریقے سے پھر واپس سے گناہوں کی جو ہے زندگی میں ہم کو واپس سے نہیں آنے کا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم جیسا جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جو ہے قبول کر لیتا ہے اپنے دربار میں, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کو مزید عبادتوں کی توفیق عطا فرماتا ہے. یعنی کہ یہ تو ہم سب کو ہم جانتے ہیں, رائٹ. تو پھر اب ہمارا یعنی کہ ہمارے عبادت کی قبولیت کی سب سے بڑا انڈیکیشن کیا ہے, ہماری پریزنٹ لائف. ہمارے رمضان کی قبولیت کا انڈیکیشن کیا ہے, آج کی زندگی. قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو, ٹھیک ہے, ہم کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا میرا رمضان قبول ہوا نہیں ہوا, عبادتیں قبول ہوئی نہیں ہوئی, روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے, تلاوت قبول ہوئی نہیں ہوئی. نہیں, آج ہی آپ کو آپ کا رزلٹ ملے گا, ٹھیک ہے. اب جو 20 دن 25 دن کی جو بھی زندگی آپ گزار چکے ہیں, تو یہاں پر ہمارا سب سے بڑا یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم جو زندگی اب پریزنٹ گزار رہے وہ ہمارے کو دلیل دے رہا کہ رمضان کی ہماری عبادتیں کیسی تھی, کتنی قبول ہوئی, کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مقرب ہوئی, کتنی اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو کرے, اور پھر کیا ہے کہ کتنی ہماری اس کے اندر کمی تھی اور وہ ریجیکٹ ہو گئی. یعنی کہ آج کی ہماری زندگی وہ بتائے گی. کیونکہ دیکھیں نا کہ جیسا ایک مثال کے طور پہ جس کو اللہ تعالیٰ آنر کرنا چاہتے ہیں نا, جس کو اللہ تعالیٰ جس کی وقت اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں, جس کی اللہ کے نزدیک قدر ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, ڈسگریس نہیں کرتے, اس کو اور اللہ تعالیٰ مزید آنر کرتے ہیں, اس کو اور مزید اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتے ہیں. اور اللہ کی عزت کیا ہے, نیکی کی توفیق دینا. کیونکہ دنیا میں اور آخرت میں عزت اسی کی ہے نا جو فائنلی الٹیمیٹ جس کو سکسس ملے گی. تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں, آنر کرتے ہیں. کیسا آنر کرتے ہیں, مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ رمضان سمجھے کہ ایک میلے کی طرح ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ایک بڑی جو ہے کوئی دعوت کی طرح, ایک بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فیسٹ رکھا, ایک دعوت رکھی, سارے لوگ اس کے اندر آئے, یعنی کہ بہت بڑی جو ہے تعداد میں لوگ کیا ہے فوج در فوج ہجوم کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے یعنی کہ یہ فیسٹ کو سب جنے آئے, اٹینڈ کرے, انجوائے کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اپنے پاس صرف ان لوگوں کو رکھ لیتے ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں, جو اللہ کے پسندیدہ ہے, اور جو ہجوم تھا وہ چھٹ گیا. وہ جیسے فیسٹ ختم ہوا, جیسے میلہ ختم ہوا, وہ پورا جو ہجوم تھا وہ ختم ہو گیا. اور جیسا ہے نا کہ بعض وقت آپ خود یہ چیز ایکسپیرینس کریں گے, جیسا کوئی دعوت میں آتے ہیں تو بہت سارے مہمان آتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اپنے جو خاص لوگ رہتے ہیں نا ان کو روک لیتے ہیں, ارے رکو بھائی, بیٹھو ذرا بات کریں گے, ذرا رکو, ذرا کچھ میرے کو آپ کو گفٹ کرنے کا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر آپ شادیوں میں بھی دیکھیں کہ جو خاص لوگ رہتے ہیں نا وہ لوگ شادی میں لیٹ آخر تک باقی رہتے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان کو اپنی طرف روک لیتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی تحفے دیتا ہے, رمضان کی یادگار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا محبت کا اظہار کس طریقے سے, نیکیوں کی توفیق عطا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نوازتا ہے. اور پھر اس کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نوازے اس کو ذلیل کوئی نہیں کر سکتا, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. جس میں سورہ حج میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل اور خوار کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. تو دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو عزت دیتے ہیں وہ کس طریقے سے دیتے ہیں, نیکیوں کے توفیق کی شکل میں دیتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم کو دیکھنے کا ہے کہ نیکیوں کی توفیق آیا ہم کو ملی یا نہیں ملی. جس طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے بے وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں,
اپنے سے دور ہونے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں, اس کو دور جانے دیتے ہیں. وہ چلے جا رہا ہے, نو پرابلم, چلے جانے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. پر جس کو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ آنر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور جانے نہیں دیتے, اور اس کو کیا کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. تو دیکھیے کہ اگر ہمارے اللہ کے نزدیک ذری بھی اہمیت ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم کو لیٹ گو نہیں کریں گے. تو اب یہاں پر آج ہم اپنے آپ کو چیک کرنے کا ہے, کیا ہم واپس سے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال لیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پوزیشن نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو بچا رہے گناہوں سے, کوشش کر رہے, اور غلطی ہو رہی تو بھی اپنے آپ کو جو ہے واپس توبہ کر رہے, تو پھر ہم یعنی کہ اللہ کے نزدیک ہماری کوئی عزت ہے, کوئی وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو پھر بھی ابھی روکے رکھا. اور میری بہنوں, اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دینا چاہوں گی کہ آج آپ لوگ یہاں پر آ کے, ٹھیک ہے, یہاں پر بیٹھ کر جو اللہ تعالیٰ سے قربت کے حاصل کرنے کا جو ذریعہ چاہ رہے ہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ سے قریب کیسا ہونا, یا گناہوں سے کیسا بچنا, یہ جاننے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ انڈیکیشن ہے سب سے بڑا کہ ہم اللہ کے نزدیک کیا ہے, بے وقت نہیں ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریے, سجدے میں اپنے سر کو جھکا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ تو نے پھر مجھے توفیق دی کہ میں تیری محفل سے جڑ گئی, پھر تیرے قریب آنے کا میں کیا ہے ذریعہ تلاش کر رہی ہوں. کیونکہ رمضان میں کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان میں ساری عبادتیں کرتے ہیں, نفیل پہ نفیل, فرض پہ فرض, دل نہیں بھرتا, پوچھ کر معلوم کر کے اور کیا پڑھنا, اور کیا پڑھنا, اور کیا پڑھنا, اور ساری عبادتیں کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسا, مطلب اگر ان کو دیکھیں گے تو ہر ٹائم یا تو رکوع میں دکھ رہے, یا تو سجود میں دکھ رہے, یا تو قرآن کی تلاوت میں دکھ رہے, یا ذکر میں دکھ رہے, اور پھر سر پہ دوپٹے نہیں ہٹ رہے, اور پھر کیا ہے مسجدوں میں دل اٹکا ہوا ہے, مسجدیں بھری ہوئی ہے, اور جیسے رمضان ختم ہوتا تو ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی, ٹھیک ہے, ایز اف کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کے تھے, اور شوال میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ذوالقعدہ میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ذی الحج میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے, اور اللہ صرف رمضان کا ہے. تو یہاں پر وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ رمضان کے بعد ایکنالوجی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہے جیسا, وہ ایسا پریٹینڈ کرتے کہ جیسا کوئی اللہ تعالیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. پر ہم کو کیسے ہونے کا ہے, ہم کو اس طریقے سے نہیں ہونا کہ جو رمضان کے بعد پھر واپس سے اپنی بیک روٹین پر آ گئے, بلکہ رمضان کے بعد اتنا نہیں ہو سکا تو ہم کم سے کم کیا ہے تھوڑا تو بھی کرنا. رمضان کیا ہے کہ ایکچولی اینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, رمضان جو ہے ہمارے نیکیوں کے سفر کا, جنت کے سفر کا اختتام نہیں ہے, بلکہ ایکچولی نیو بگننگ ہے جو ہمارے کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے. اب ہے اصل ٹگ آف وار, ٹھیک ہے, کہ یہاں پر شیطان بھی چھٹ گیا, ہمارا نفس بھی بہت زیادہ بڑا آزاد ہے. کیونکہ نفس کیا ہے, کس طریقے سے آزاد ہے, رمضان میں کیا ہوتا ہے, ذرا روزے رہتے ہیں نا, ذرا کھانا پینا ذرا رکاوا رہتا نا, تو ذرا پیٹ میں غذا نہیں رہتی, نفس کی غذا نہیں ملتی, تو نفس ذرا کیا ہے ایک دم سے کیا ہے کمزور رہتا, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہماری روح کیا ہے, کیونکہ غذا ملتے رہتی تہجد کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, تو ذرا کیا ہے ہمارا ضمیر اور ہمارا جو یعنی کہ تقویٰ کا لیول, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اسٹرانگ رہتی. اور نفس کیا ہے وہ ٹائم پر ویک رہتا. پر اب کیا ہے, ذرا اچھا سے رمضان ختم ہوا, اللہ میاں بولے ٹھیک ہے روزے نہیں, اب تو کھاؤ پیو مزے کرو, تو اب تو ایسے ہم جو ہے اپنے پیٹوں کو بھر کے نفس کو بھی بڑا اسٹرانگ بنا لیے ہوئے, شیطان بھی فل جو ہے ایک دم سے جو ہے سوئنگ پہ ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہم گناہوں کی طرف جا سکتے ہیں. پر یہاں پر ہے اصل ہمارا چیلنج کہ رمضان میں ہم نے کتنا تقویٰ ڈیولپ کیا, کہ اب وہ مین جو گراؤنڈ ہے, یعنی کہ یہ ریئل جو ہے کیا بولیں گے کہ جنگ کا میدان ہے, ٹھیک ہے, یہ ریئل جنگ کا میدان ہے, کہ یہاں پر آ کے ہم کو اصل اپنی جو ہے کیا ہے یعنی کہ ہمارا ہنر ہم کو بتانے کا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا مضبوطی ہم کو بتانے کا ہے, ہم صحیح کیا ہے کہ مقابلہ کرنا ہے, یا ریئل بیٹل ہے. اب یہاں پر اصل جو ہے بیٹل ہے کہ یہاں پر ہم کو شیطان سے بھی بچنا ہے, اپنے نفس سے بھی بچنے کا ہے, اور پھر کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان زخموں میں مبتلا نہیں کرنے کا ہے جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. یہ نوٹ ڈاؤن کریے کہ ہم کو اپنے آپ کو ان زخموں میں مبتلا نہیں کرنے کا ہے جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. یعنی کہ زخم کیا ہے کہ کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے, کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے. تو پھر کیا ہے کہ ہم کیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے فیٹل ہوتے ہیں کہ انسان کی ہلاکت کا, ہمیشہ کے مر جانے کا جو ہے سبب بن جاتے ہیں, ہمیشہ کی ہلاکت کا یا جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ہم کیا کریں گے کہ سب سے امپورٹنٹ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں گے. فرسٹ اسٹیپ جو ہم کو لینے کا کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, میجر سن سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں تمام گناہ، اور ایک جو ہے نماز سے دوسرے نماز کے بیچ کے گناہ، اور ایک حج سے دوسرے حج کے بیچ کے گناہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک نماز کے بعد دوسری جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز گناہ مٹا دیتا ہے، جمعہ گناہ مٹا دیتا ہے، رمضان گناہ مٹا دیتا ہے. پر کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچنے کا ہے. اب دیکھیں نا، رمضان کی رات سے کیا بولیں گے، عید کی رات سے ہی ہمارا شروع ہو جاتا ہے، غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں رشتے داروں کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا ہے کہ جب رمضان میں عید کے بعد ملتے ہیں تو اپنے رشتے داروں سے ملتے ہیں، تو رشتے داروں کے سامنے جو ہے ہم کئی غلط باتیں، غیبت کی باتیں، یا کسی کے جو ہے برائی کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر غلط الزام لگا دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی کر دیتے ہیں، رائٹ، کسی کو ہرٹ کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر برا کمنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الگ الگ چیزیں، یعنی کہ رمضان کے بعد پورے کا پورا ہم کیا کر رہے ہیں، وہ تمام جو عبادتیں اس کو ہم اس طریقے سے برباد کریں. تو سب سے امپورٹنٹ کہ ہم آپ کو میجر سن سے بچنے کا ہے. غلط ریلیشنز واپس سے کنٹینیو ہو گئے، رمضان میں پاز ہو گیا تھا، رمضان کے بعد پھر جو ہے غلط رشتے کنٹینیو ہو گئے، غلط افیئرز کنٹینیو ہو گئے، غلط چیٹنگ کنٹینیو ہو گئی، غلط مناظر کنٹینیو ہو گئے، غلط چیزیں سننا کنٹینیو ہو گیا، غلط چیزیں بولنا کنٹینیو ہو گیا، غلط چیزیں سوچنا کنٹینیو ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اور پھر کیا ہے یہ ساری برائیوں میں پھر کیا ہے ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، ہم کو میجر سن سے اپنے آپ کو بچنے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ جو بھی عبادت کرے اس کے اندر استقامت ہو، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی تھوڑی کیوں نہ ہو، پر اس کو کرنے کا. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث ہم کتنے مرتبہ ہم جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پر مسلسل کرتے رہے. کیا ہے؟ چاہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فیملی جبھی بھی جو عمل کرتے تھے وہ ہمیشگی کے کرتے تھے، یعنی کہ ہمیشہ کرتے تھے. تو دیکھیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کی صفت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کی صفت ہے کہ وہ جبھی بھی عمل کر رہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پر ہمیشہ کرے. تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں نہیں آتے؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہے؟ تو ہم کو بھی جو بھی عمل کر رہے پرسسٹنٹلی کرنے کا ہے، ہمیشگی کے ساتھ کرنے کا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لینے کا ہے. ٹھیک ہے، آپ ڈیسائیڈ کر لینے کا ہے کہ قرآن، نماز، یہ ساری اب میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ آپ کو کس کا، کیونکہ سب کی استطاعت ڈفرینٹ ہے، رائٹ، سب جنوں کی استطاعت الگ ہے. تو آپ کتنا کر سکتے ہیں وہ آپ ڈیسائیڈ کریے، اس کو پین ڈاؤن کریے. ابھی کس کے پاس بک اور پین ہے؟ ریڈی ہے؟ سامنے ہے؟ رائٹ. اگر بک اور پین نہیں ہے تو فوری لیجئے. ویسے بھی کیا ہے کہ آپ کبھی بھی کلاس بغیر بک اور پین کے سننا بھی نہیں چاہیے. تو آپ فوری سے یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ میرے کو کیا کیا کرنے کا ہے. چلیے میں آپ کو گنتے جاتی ہوں، آپ باقی کا آپ خود لکھ لیجئے. آپ جو ہے نمازوں کے بارے میں پہلے لکھ لیجئے کہ فرض نمازوں کے ساتھ آپ کیا سنت کر سکتے، 12 جو رواتب کے نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے. اچھا، غیر موقعہ پڑھ سکتے، جیسا 4 رکعت سنت آپ کی عصر سے پہلے کی ہے یا مغرب سے پہلے کی ہے، یا پھر جو ہے کوئی جو ہے اور دوسرے نفل نمازیں ہیں. تہجد کی نماز کے بارے میں آپ لکھ لیجئے کہ کتنا آپ کر سکتے، منیمم سونے سے پہلے کر سکتے، سو کر اٹھنے کے بعد کر سکتے، جبھی بھی جو بھی ہے لکھ لیجئے. ابھی لکھ لیجئے، آپ ابھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. اس کے بعد آپ کے روزے. ٹھیک ہے، چلو سارا مہینہ تو نہیں رہنے کا الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ مہینے میں 3 دن رہ سکتے، ایام میں 20 کے رہ لیجئے. منڈے تھرسڈے رہ سکتے ہر ہفتہ، وہ رہ لیجئے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کا جو ہے ذکر اور اذکار ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے کیا کرنا ہے. آپ کی قرآن ہے، اس میں ڈیسائیڈ کر لیجئے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے کہ قرآن کے انڈرسٹینڈنگ پر زیادہ فوکس کریے. ٹھیک ہے، قرآن کے انڈرسٹینڈنگ پر. پھر آپ کا صدقہ اور خیرات ہے وہ آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے. دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، رمضان میں تو تہجد میں بھی ہو رہی تھی، سحر کے بعد بھی ہو رہی تھی، سحر سے پہلے بھی ہو رہی تھی، افطار سے پہلے بھی ہو رہی تھی، افطار کے بعد بھی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے، ہر نمازوں کے بعد ہو رہی تھی. اب کتنا بچا ہوا ہے تو وہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو حقوق العباد ہے، لوگوں کی خدمت کا ہے، لوگوں سے ریلیشن ہے، یہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کرنے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو استقامت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. یہ دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات میں بتا رہی ہوں. استقامت کیا ہے کہ استقامت ایسی صفت ہے، ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. یہ صرف خوش نصیب والوں کے جو ہے صفت ہے. یعنی کہ جیسا اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر پھر جم گئے. یہ ہے اصل جم جانا. جیسا ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بولے کہ اللہ کے رسول میرے کو ایک نصیحت کریے، ایک ہی نصیحت بس، شارٹ.
اور ایسی نصیحت کریے پھر اس کے بعد کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بولو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ میرا رب ہے, اور اس کے بعد اس پر جم جاؤ. تو وہ صحابی بولے کہ اللہ کے رسول مطلب یہ تو بہت ایزی ہے, مطلب یہ تو کوئی بھی کر سکتا نا, کہ انہوں سوچے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہاں ربنا اللہ, ان لوگوں نے کہا, پر اس کے اوپر جمے نہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ وہ لوگ نہیں ہوئے, اس کے اوپر استقامت سے جمے نہیں. تو پھر ایسا اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہو گئے, ٹھیک ہے. پر تم کو ایسا نہیں ہونے کا, تم کو جب قالوا ربنا اللہ تم استقاموا, کہ تم جب کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے تو اس کے بعد کیا ہے, اس کے اوپر جم جاؤ. تو جب یہ تم اس کے اوپر جم جاؤ گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, تتنزل علیکم ملائکہ, کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ ان کے اوپر پھر کیا ہے کہ فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا ہے, فرشتوں کا نزول کرے گا, جو کیا کریں گے, جو ان کو بشارتیں دیں گے. کیا ہے, تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ تم نہ غم ڈرو نہ غم کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, کہ تمہارے لیے تو جنتوں کی بشارت ہے. یعنی کہ دیکھیں کہ جیسا اسلاف فرماتے ہیں, اسکالرز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نیکیاں کرنے والا, بہت نیکیاں کرنے والا اتنا نہیں پسند ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو استقامت سے کنٹینیوسلی نیکیاں کرتا ہے, یہاں تک کہ حتی یاتیک الیقین, یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے, ٹھیک ہے, اس کو موت آ جائے جب تک کہ وہ اس کے اوپر قائم رہتا ہے. تو اصل کمال کیا ہے, اصل کمال یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے نیکیاں کر دو, پر کمال یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جمے رہو اور مرے دم تک اس کے اوپر قائم رہو. تو یہ اصل کمال ہے. یہاں تک کہ جب فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئے تو وہ ہماری استقامت کے لیے ہمارے کو بشارت دے, یعنی کہ جو کوالٹی وہ مینشن کرے ہمارے لیے تو وہ استقامت کی کوالٹی ہو. تو یہ ہے اصل جمنا. تو جب انہوں کیا ہے کہ جب اس طریقے سے ہوں گا تو وہ فرشتے بولیں گے کہ ہم آپ کے جو ہے کیا ہے, ہم آپ کے دوست ہیں, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی, تو لہٰذا آپ کے لیے بشارتیں ہیں, دنیا اور آخرت کی کیا ہے, آپ کے لیے بشارتیں ہیں. تو یہ اگر ہم بشارتیں چاہتے ہیں تو ہم آپ کو استقامت ہونا ہے. اور دیکھیے کہ استقامت ایکچولی انڈیکیشن ہے, استقامت کی توفیق ہونا, کیونکہ استقامت آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اس کی توفیق اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم کو استقامت کی توفیق دے رہا تو اس کا مطلب پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ ہم کو عزت عطا کرنا چاہ رہے. تیسرا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کچھ اہمیت ہے, وقت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل سمجھے کہ اپنے دین کے اوپر ہم کو استقامت دے. تو استقامت کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اب ہم کہاں سے لیں گے بھائی, استقامت کہاں سے لائیں گے؟ استقامت پہلی جو چیز میں آپ لوگوں کو بتائی کہ خود کے عزم سے آپ کو استقامت لانے کا ہے, اور دوسرا ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ کوئی چیز انسان استطاعت نہیں رکھ سکتا, نہ نیکی کرنے کی استطاعت, نہ گناہوں سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو. تو اللہ کی توفیق سے ہی تو کیا ہے کہ بار بار ہم جو ہے دو دعائیں آپ تھام لیجئے, ٹھیک ہے. رمضان کے بعد یہ دو دعائیں آپ تھام لینے کا ہے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائیے, میرے دل کو جما دیجئے, ٹھیک ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینے کے بعد مجھے پھر گمراہ مت کر, مجھے پھر سے غفلت میں مت ڈال. تو اللہ تعالیٰ سے تڑپ کے یہ دعا کریں, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بار بار فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا جس کو چاہتا ہے. کس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت, کس کو دینا چاہتے ہیں, اللہ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں مرضی ہوتی ہے, پر اللہ تعالیٰ کیا سامنے والے کی تڑپ دیکھتے ہیں. اگر ہم تڑپ رہے ہدایت کے واسطے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. ہمارے اندر ہی تڑپ نہیں ہے, ہم ہی نہیں چاہ رہے ہدایت حاصل کرنا, تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتے. تو ہمارے اندر تڑپ ہونا ہے تو اللہ کو بتائیے نا, اللہ کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تڑپ رہے تیری ہدایت حاصل کرنے کے واسطے, ہم تڑپ رہے استقامت کی زندگی گزارنے کے لیے, ہم تڑپ رہے وہ رمضان کی زندگی گزارنے کے لیے, ہم تڑپ رہے اللہ تعالیٰ وہی ہماری راتیں ہوں جیسی رمضان میں ہوتی تھی, وہی ہماری عبادتیں ہوں, وہی ہمارے تہجد ہو, وہی ہماری دعائیں ہوں اللہ تعالیٰ, وہی آپ کا اور ہمارا رشتہ ہو اللہ تعالیٰ. کتنا خوبصورت رشتہ تھا رمضان میں, وہی ہم رشتہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ تڑپ کے دعا کریں آپ, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, پہلی چیز آپ کو کیا کرنے کا ہے کہ دعا کرنے کا ہے ڈیفینیٹلی اپنے اندر کے عزم کے ساتھ. جو پہلے میں آپ لوگوں کو 4 کوالٹیز بتا دی تھی, 4 سولوشنز بتا دی تھی,
اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے, دعا کرنے کا ہے. پھر تیسری چیز آپ کو کیا کرنے کا ہے کہ اچھے ماحول میں رہنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھے, اچھے فرینڈز میں رکھے, اچھے جو ہے گروپ سے آپ اپنے آپ کو منسلک کر لیں, اچھے دروس میں آپ جائیں, اچھے کورسز آپ اپنے آپ کو انرول کر لیں اور اپنے آپ کو جوڑ لیں, اپنے آپ کو ٹائی کر لیں, اپنے آپ کو کمٹ کر لیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پھر استقامت پر نہیں رہ سکتے, کیونکہ انسان کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے. اس کو دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کوئی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کوئی ریمائنڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کوئی جو ہے پکڑ کر کھینچنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا آپ اور میں اتنے یعنی کہ اسٹیبل ہے؟ کیا آپ بول سکتے کہ ہاں بھائی میں اتنی سیلف موٹیویٹڈ ہوں, میرے کو کسی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا بول سکتے آپ بول سکتے ہوں گے, میں تو نہیں بول سکتی. میرے کو تو استقامت کے لیے میرے کو کیا ہے, اپنے آپ کو ٹائی کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو ڈریگ اور کھینچنے کی ضرورت ہے. تو میں تو اپنے آپ کو جوڑتی ہوں, میں تو اپنے آپ کو جو ہے کلاسز سے جوڑتی ہوں کہ میں اس سے جڑوں گی تو ہی میں سیدھے راستے پہ رہوں گی, ورنہ میں تو نکل جاتی ہوں. ٹھیک ہے, میرے کو معلوم ہے کہ میں تو نہیں استقامت پر رہ سکتی. تو آپ کو کیا کرنے کا ہے کہ اچھی محفل سے جڑیے, اچھے بڈیز بنائیے, قرآن بڈیز بنائیے, دوست بنائیے, قرآن کے کورسز سے آپ جو ہے اپنے آپ کو کمٹ کریے, اور اس کے ذریعے سے پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیٹلی مدد سے پھر ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا, اب آخری چیز ایک میں جو بتانا چاہوں گی, کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد, ٹھیک ہے, ایسا ہوا کہ رمضان کے بعد ہم نے کوئی گناہ کر لیا, ٹھیک ہے, کوئی گناہ کیا, بہت سارے گناہ کرے, پر اس کے بعد کیا فیل کرتے ہیں ہم جب گناہ کر لیتے ہیں؟ تو کیسا فیل کرتے ہیں ہم؟ بہت زیادہ ہوپ لیس فیل کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ جو ہے برا فیل کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ختم, اب میرے سے گناہ ہو گیا ختم, وہ جو ایک میرا جو بیریئر تھا, یا پھر جیسا میں اپنے آپ کو ایک گناہوں سے روزے میں رکھی ہوئی تھی, میرا روزہ ٹوٹ گیا, میرا گناہوں سے بچنے والا روزہ ٹوٹ گیا. اور پھر شیطان بھی دماغ میں کیا ڈالتا, کیا فائدہ, وہ 100 عبادتیں کرے, 100 نمازیں پڑھے, وہ کرے, یہ کرے, چلو پھر واپس تم گناہ میں لگ گئے. اس کے بعد انسان کیا ہوتا ہے, ہوپ لیس ہو جاتا, ڈپریس ہو جاتا, ریسٹ لیس ہو جاتا, اور پھر کیا ہے کہ بیڈ فیل کرتا, گلٹ میں آ جاتا, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو کوسنے لگتا. بعض لوگ کیا ہے کوسنے لگتے, جیسا میرے کو جو ہے ایک میسج آیا کہ باجی میں پھر گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہوں, میرے کو بہت برا دکھ رہا, میرے کو ڈپریشن ہو جا رہا, میرے کو جو ہے بہت زیادہ گندا فیل ہو رہا. ٹھیک ہے, تو آپ اس طریقے سے فیل کر سکتے ہیں. آپ کو جو ہے بہت زیادہ, کچھ لوگ پریشان ہو جاتے, افسوس ریگریٹ میں چلے جاتے, گلٹ میں چلے جاتے, اور وہ گلٹ میں ایسا چلے جاتے کہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ اب ختم, اب پورا کا پورا جو ہے برباد ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر سے آپ کو موقع دے رہا. دیکھیے آدم علیہ السلام کب چنے گئے؟ اللہ تعالیٰ بولے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چن لیا. کب چنا؟ جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی, اس کے بعد توبہ کرے, تب آدم علیہ السلام چنے گئے. تب یونس علیہ السلام غلطی کرنے کے بعد یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو پہلے کے بنسبت زیادہ بڑی بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. تو جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان غلطی کرتا ہے اور توبہ کر کے واپس پلٹتا ہے, تو وہ زیادہ پہلے کے بنسبت اونچی پوزیشن پہ آ جاتا ہے. تو شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا میری بہنوں, کہ اب ختم ہو گیا تم, ٹھیک ہے. یا پھر بعض لوگ کیا سمجھتے نا, ایک بار گناہ ہو جائے تو وہ لوگ کیا سمجھتے کہ بھائی اب تو ہمارے کو یعنی کہ فری ٹکٹ مل گیا, اب ہم گناہ کر سکتے, یعنی کہ ایک بار گناہ سے اب رکنے کی کوشش کرتے, پر ایک بار گناہ کر لیے تو انہوں سمجھتے اب بس آگے ہم گناہ کرتے چلے جا سکتے. اب 11 مہینے تک ہم کو فری آزادی ہے, ٹھیک ہے, فری آزادی ہے. پھر نیکسٹ ایئر ہم رمضان میں پھر اپنے آپ کو اچھا کر لیں گے. دیکھیے نیکسٹ رمضان مل رہا ہے, کس کو گارنٹی ہے, کس نے بتایا ہم کو نیکسٹ رمضان ملنے والا ہے؟ تو کل کا نیکسٹ رمضان کا انتظار نہیں کرنے کا ہے, بلکہ آج پلٹنے کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ پلٹنے والا بندہ بہت پسند ہے. جیسا جو ہے اسکالرز بتاتے ہیں کہ جب انسان جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر توبہ کرتا ہے, تو وہ گناہ اس کی جنت میں جانے کا ریزن بن جاتا ہے. اور پھر جو ہے کیا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نا گناہ کروا کے بھی آزماتے ہیں. اللہ اکبر, دیکھیے سوچ کے دیکھیے, اللہ تعالیٰ انسان کو گناہ کر کے آزماتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اب یہ بندہ میری طرف پلٹتا, اللہ تعالیٰ چیک کر رہے, اللہ آزما رہے, اور ہم اس میں فیل ہو جائیں گے, ہم اس میں نہیں فیل نہیں ہونا ہے ہمارے کو. اللہ تعالیٰ آزما رہے, اور ہم یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ کر لی, غلطی ہوگی میرے سے, میں پھر پلٹ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ میں پھر پلٹ رہی ہوں. کیونکہ جو رب اللہ تعالیٰ رمضان میں غفار تھا وہ ابھی بھی غفار ہے, جو اللہ تعالیٰ رمضان میں معاف کرنے والا تھا وہ ابھی بھی معاف کرنے والا ہے. اللہ کی رحمتوں کی, برکتوں کے, اللہ تعالیٰ کے معافی کے سارے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں. تو ہم یہ نہیں سوچنا ہے کہ اب میں گناہ کر لیا, اب ختم ہو گیا, اب میں جو ہے کچھ نہیں کر سکتی. نہیں, آپ پھر سے پلٹیے, اور انشاءاللہ جب آپ پلٹیں گے تو پہلے کے بنسبت آپ زیادہ اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہیں گے. تو ہم کیا ہے کہ کبھی بھی شیطان کو ہمارے اوپر یہ بازی چلنے نہیں دینے کا ہے کہ اب تو تمہارا گیا, اب تو تمہارا بیڑا غرق ہو گیا, تم تو غلط کام کر لیے. نہیں, ابھی بھی آپ پلٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے گا. اور پھر کیا ہے کہ جیسا
ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض وقت مومن کے لیے گناہ زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں بنسبت اس کے نیکیوں کے. ہاں وہ کیسا بھائی؟ گناہ زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں کیونکہ جب انہیں گناہ کر لیتا ہے تو اس کو اٹھے بیٹھے اس کو احساس ہوتا ہے، ریگریٹ ہوتا ہے، بار بار اٹھے توبہ، بیٹھے توبہ، لیٹے توبہ، تہجد میں توبہ، نمازوں کے بعد توبہ، ہمیشہ گلٹ کانشیس میں رہتا، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، تیری ذات پاک ہے، سبحان ہے تیری ذات، تیری ذات پاک ہے، تو گناہوں سے پاک ہے، تو عیب سے پاک ہے، تو نقص سے پاک ہے، میں تو بندہ ہوں. تو انہیں کیا کرتا؟ اپنے آپ کو ابدیت کی پوزیشن پہ لاتا، انہیں اپنے آپ کو ہمبل کر دیتا اللہ کے نزدیک. تو یہ کوالٹی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بنسبت وہ شخص کے جو ہمیشہ نیکی کرتے رہتا نا، نیکی کرتا نیکی کرتا نیکی کرتا، اس کے بعد کیا سمجھتا اپنے آپ کو؟ بڑا جو ہے نیکوکار سمجھتا، اپنے سیلف ایڈمائریشن میں اور سیلف پرائڈ میں وہ مبتلا ہو جاتا اور سمجھتا کہ میں بڑا نیک ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ نیکی جو انسان کو پرائڈ میں لے کے جا سکتی ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی، اور وہ گناہ جو انسان کو ہمبل بناتی ہے، اللہ کے نزدیک جھکانے والا بناتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ سبمٹ کرنے والا بناتی ہے کہ میں کمزور بندہ ہوں اللہ تعالیٰ تیرے سامنے، اور اپنے آپ کو وہ اللہ کے سامنے ہیوملیٹ کرتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اونچا مقام عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے شیخ عثیمین نے بھی جو ہے یہی فرمایا کہ جو انسان جو ہے جب گناہ کرتا ہے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید کیا ہے؟ سرخرو کرتے ہیں. تو لہٰذا اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آیا کہ گناہ انسان کو زیادہ اونچا مقام دیتا ہے. ایون ہم دیکھیں کہ سیرت میں بھی ہم سورہ توبہ میں ہم جو 3 صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھے نا، کہ 3 صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تا قیامت کے لیے جو ہے ان کے لیے بشارت اور اگر انہوں جو ہے وہ غلطی نہیں کرتے تو غلطی کرنے کے بعد پلٹنا اصل ہے. ابلیس اور ہمارے میں یہی فرق ہے نا کہ ہم غلطی کر کے ہم پلٹتے ہیں اور ابلیس نہیں پلٹتا، نہ وہ پلٹنے دیتا ہے. تو لہٰذا ہم کو اس کے جال میں نہیں آنے کا ہے. ہو گئی اوکے نو پرابلم. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہے اسٹارٹ افریش، کہ یہاں سے ہم کو نئی شروعات پھر سے کرنے کا ہے. اللہ کا جو ہے کریں گے پورے گناہ معاف. ٹھیک ہے، یہاں سے پھر ہم کیا ہے اپنی نئی شروعات انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. تو پھر کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ ہمارے کو ان لوگوں میں سے بننے کا ہے جو رمضان کے بعد اپنے اللہ سے تعلق، اللہ سے جو محبت، اللہ تعالیٰ سے جو وفا، اللہ تعالیٰ سے جو راضی کرنے کا جذبہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا جذبہ، اپنے آپ کو جنت کے قریب کرنے کا جذبہ، وہ سارا برقرار رکھے. تو ویسے لوگوں میں ہمارے کو شامل ہونا ہے، کہ جو ہے صرف وہ کہ جو رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو ہمارے کو ان میں شامل نہیں ہونے کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی عبادت ہے اس کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں صرف اور صرف یہ نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پھر سے تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. جیسا ہم رمضان میں کوشش کرتے تھے تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں آئے تھے، تب بھی کوشش کر رہے تھے، آج بھی ہم اسی کوشش کے لیے یہاں پر جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہم کو جنت کے، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جنت کے فیصلے فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو استقامت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو اخلاص والا عمل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل ایسا کرنے والا بنا دے جس سے تیرا قرب ہم کو حاصل ہو، جس سے تیری محبت ہم کو حاصل ہو، جس سے تیرا چہرہ ہم کو حاصل ہو. الہ العالمین بس تو ہم سے خوش و راضی ہو جا، اور ہماری جو کمی ہے، کوتاہی ہے، جو ہم نے رمضان میں کی ہے، جو ہم سے رمضان کے بعد ہو گئی ہے، حالانکہ سارے کمٹمنٹ کے بعد داخل سے اللہ تعالیٰ ہم اپنی بات سے مکر گئے، اللہ تعالیٰ تو ہم کو معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی کمی ہے اللہ تعالیٰ تو ہماری کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو استقامت عطا فرما دے، ہم کو جم کے رہنے والا بنا دے، یہاں تک کہ حتی یاتک الیقین ہم کو موت آ جائے اور ہماری موت اس حالت میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہماری موت اس حالت میں نہ آئے جب تک کہ ہم جو ہے مکمل مسلمان ہو، مکمل تیرے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو. اللہ تعالیٰ تو ہم کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام جو کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر آپ کو اسکرین پر ایک جو ہے یعنی کہ اپنا سیلف جو ہے انالیسس چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کے اندر دیکھیے کہ ہم نے پورے یعنی کہ ڈیز وائز
آپ کو جو ہے ٹارگیٹس آپ کس طریقے سے اپنے سیٹ کر سکتے وہ آپ کے لیے بنایا ہے. اسکرین شاٹ لے لیجیے, اس کا ہم انشاءاللہ پرووائڈ بھی کر دیں گے آپ کو گروپس میں, اور آپ اس کی پرنٹ آؤٹس نکال سکتے ہیں. پھر اس کے اندر آپ پک کریں کہ آپ کی نمازیں ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ کے قرآن ہو گیا, آپ کا ذکر اذکار ہو گیا, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ, یا ایسی سملر آپ اپنے لیے بھی جو ہے چارٹس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہے. اور دوسرا رمضان کی یادیں ہمارا ایک جو ہے پریویس ایئر کی ریکارڈنگ ہے, تو وہ بھی آپ لوگ ضرور ریفر کریں انشاءاللہ. اس میں بھی کافی موٹیویٹنگ باتیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی اور بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ ہیلپ فل رہے گا, تو وہ بھی آپ ضرور ریفر کریے. اور پھر ہمارے جو کورسز ہیں, نئے جو کورسز آنے والے ہیں رمضان کے بعد کے, تو سورہ رحمان کا اسپیشل کورس رہے گا فہم قرآن کی طرف سے, تو وہ انشاءاللہ آپ اس سے جڑنے کی کوشش کریے. کڈس کے جو ہے اسپیشل کلاسز ہے, سمر کلاسز کڈس کے ہیں 1 ویک کے 5 ڈیز کے, اس میں آپ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریے اور اپنے بچوں کو اس میں جوڑنے کی کوشش کریے. اور پھر کیا ہے کہ کڈس کے کلاسز پورا ایئر بھی ہمارے ہوتے ہیں ایوری فرائیڈے, تو اس سے بھی اپنے بچوں کو انشاءاللہ جوڑیے. یہ آنے والی جو نسل ہے ہماری, جو کل کے ہمارے دائی, ہمارے مبلغ اور ہمارے دین کا جھنڈا لے کر بلند کرنے والے ہیں, ان کی انشاءاللہ تربیت کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ پریزنٹ حالات ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچوں کو اسپرچولی اسٹرانگ بنانا ہماری ذمہ داری ہے, تو ہم آپ کو ان کے اوپر توجہ بہت زیادہ دینا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دونوں کو جوڑیے. اور پھر اور بھی جو AMLC کے جو پروگرامز ہے اس کا اناؤنسمنٹ انشاءاللہ بھی ہوگا. یہاں پر آپ لوگوں کو ایک فارم بھی دیا جائے گا, تو وہ بھی آپ لوگ فیڈ بیک فارم فل کر دیجیے. اوور ٹو یو عذرا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ عائشہ فاطمہ. ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا ہمارے فیڈ بیک فارم کے لیے رکیں گے انشاءاللہ. آپ تمام سے گزارش ہے کہ چیٹ باکس میں ایک فیڈ بیک فارم کی لنک آئے گی, آپ تمام سے گزارش ہے ضرور اسے فل کریں, تاکہ اس کے ذریعے جو ہے نا ہم لوگوں کے پروگرامس میں اور امپروو کرنے کی ہم لوگوں کو جو ہے نا گائیڈنس ملتی ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ضرور فل کریں. 1-2 تھمس اپ آتے ہی ہم جو ہے نا کوشچن آنسر سیشن کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ لوگوں کو کوشچنس پوچھنے ہیں آج کے پروگرام کے تعلق سے, تو اس تعلق سے جو ہے نا آپ اپنے کوشچنس استاذہ سے پوچھ سکتے ہیں. چیٹس کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہو, اور مائک میرے خیال سے انمیوٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں, رائٹ؟ جی, جو فرسٹ جو ہے نا اپنا ہینڈ ریز کریں گے انشاءاللہ ان کو ہم انمیوٹ کریں گے ایک کو, باقی کے جو ہے نا جو چیٹ باکس میں آئیں گے وہی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جی, تو آپ چیٹ باکس کے ذریعے سے بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, اور آپ انمیوٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں, اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو وہ زیادہ پریفریبل رہے گا انشاءاللہ. اور نمبر جو ہے شیئر کر سکتے کوآرڈینیٹرز, تھوڑا سا چیک کر لیجئے, کورسز کی ڈیٹیلز بھی شیئر کر سکتے. یس, کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس میم, ہم تمل ناڈو سے بات کر رہے ہیں. جی جی میم, یہ فرسٹ ٹائم مجھے لنک کا کو ہے, تو آپ کے اس کے ساتھ جڑ کر ہمارا تو کیسا میم رہنا؟ جی, یہاں پر چیٹس میں آپ کو تھوڑے سے واٹس ایپ کے گروپ لنکس شیئر کیے جا رہے ہیں, تو آپ لوگ وہ چیک کر لیجئے. اور یوٹیوب پر بھی ہے, انسٹاگرام پر بھی ہے, یہ ساری چیزیں آپ جو بھی لنکس مل رہے ہیں نا وہاں پر آپ فالو کریے. پھر وہاں کے جو ایڈمنز ہیں ان سے آپ لوگ پرٹیکولرلی جس کا بھی نمبر چاہیے پوچھ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو نمبرز مل جائیں گے انشاءاللہ. جی میم, جزاک اللہ خیر. دیکھیے, کوشچنس تھوڑا سا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو میں انشاءاللہ اس کا آنسر دینے کی کوشش کروں گی. ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو, کوشچنس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو, ٹھیک ہے. اوکے, یس,
اچھا ماشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ بھائی ٹاپک پوری جو ہے سمجھ میں آ گئی، اسی لیے آپ لوگوں کے کچھ بھی سوالات نہیں ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے میرے لیے الحمدللہ، یعنی کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا کوئی پوچھ رہے ہیں کہ تجوید کا بھی کوئی کورس ہے، تو تجوید کا کورس ٹھیک ہے، آپ یہاں کے جو ایڈمنز ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیجیے، اگر کوئی تجوید کا کورس ہے تو انہوں آپ کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی دیکھیے رمضان میں غصہ کنٹرول کر لیتے تھے، اب غصہ کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی اپنے اخلاقی ویکنیس ہے، تو ساری ویکنیس اب جتنے بھی باتیں ہم لوگ ڈسکس کریں یہاں پر کہ آپ بہت اچھی بات ہے، یعنی کہ آپ کو جو ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیماری معلوم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنی بیماری معلوم ہو گئی، سب سے پہلے تو نا سیلف ڈائگنوسس ہے کہ آپ کو معلوم تو ہو بھائی آپ کی بیماری کیا ہے، آپ کو گناہ کہاں ہو رہا، تو پہلے تو اپنا گناہ معلوم ہو گیا، تو چلیے الحمدللہ غصہ ہے آپ کو، اب اس کے بعد کیا کرنے کا ہے آپ کو کہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ یعنی کہ علم پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ جیسا غصے کے جو برائیاں ہوتی ہیں اور پھر غصے سے کیسا بچنا چاہیے، غصے سے بچنے کی بشارتیں کیا ہے، آپ ریفر کر سکتے ہیں سورہ آل عمران کی جو ہے نا کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو یہ والی چیز آپ انشاءاللہ وہ والی تفسیر آپ ریفر کریے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یوٹیوب پر الگ الگ جو ہے آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ملیں گے، تو جتنا آپ اپنے آپ کو روز روز ریمائنڈرز دیں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولے قرآن کے اندر کہ ریمائنڈرز مومن کے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں، تو آپ جتنا اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں گے تو اتنا زیادہ پھر آپ کو کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور اس کا سمپل سا جو سولوشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرنے کا ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جانے کا ہے، پانی پی لینے کا ہے، رائٹ۔ بہت غصہ آ رہا تو وضو کر لیں، نہیں بہت اس سے بھی زیادہ آ رہا تو نہا لیں، ٹھیک ہے، جا کے پانی نہا لیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ غصے کے ٹائم پر اتنا یاد رکھیں کہ زبان کو بند رکھنے کا ہے، بس یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے سولوشن ہے اس کا کہ غصے کے ٹائم پر زبان کو بند کرنے کا ہے۔ اور دیکھیے کہ غصے کے لیے جو اکثر بتایا جاتا ہے نا کہ والکاظمین الغیظ، تو لوگ کیا ہے صرف اتنے پوائنٹ کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے، غصے کو دبانا ہے۔ اب ہم کیا بولتے ہیں کہ اب بھائی غصے کو اگر ہم دبائیں گے تو کیا ہوگا کہ اور زیادہ اندر جو ہے ہم پکیں گے اور زیادہ ہم برسٹ آؤٹ ہوں گے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ غصے کو جب ہم دباتے ہیں تو جہاں پر نکالنا ہے وہاں پر نہیں نکالتے، جیسا کوئی ہائر اتھارٹی ہے تو ہم کیا کرتے کمزوروں پر نکال دیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی غلطی ہم کرتے ہیں، یا پھر اپنے اوپر، بعض لوگ تو اپنے اوپر غصہ نکال لیتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے کر غصہ نکالتے ہیں۔ تو اس کیا کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری آیت کو سمجھنے کا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ غصے کو دبانے سے سولوشن نہیں نکلے گا، آپ لوگوں کو معاف کرنے سے سولوشن نکلے گا، ٹھیک ہے، لوگوں کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ اس طریقے کی جو بھی آیتیں ہوتی ہیں تو اس کو انشاءاللہ ریفر کریں، حدیثیں ریفر کریں، تو انشاءاللہ آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ اس فائدہ ہوگا۔ اوکے، نیکسٹ کوشچن کوئی ہے جو رہ گیا؟ عذرا آپ اگر ریڈ آؤٹ کر سکتے کیونکہ چارٹس میں شاید میرے سے رہ گیا۔ نہیں عائشہ باجی، نہیں ہے، باقی نہیں کے ہے، پورے اوکے، کورسز کے ریلیٹڈ ہی ہیں جی۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے کہ غیبت سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کا بھی سیم ہے کہ جس طریقے سے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اور پھر کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے شعوری ریمائنڈر دیں کہ میرے کو یہ چیز نہیں کرنے کا ہے، پہلے کا پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کون سی محفل میں بیٹھے تو غیبت ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ یہ غیبت کا تو مطلب بہت سمپل ہے، کیا کرنے کا ہے کہ غیبت آپ ہر کسی سے نہیں کرتے، اگر آپ کبھی نوٹ کرے یہ بات، کبھی اس کے اوپر غور کرے تو غیبت آپ ہر کسی سے نہیں کرتے، غیبت کس کے ساتھ کرتے آپ، ٹھیک ہے، آپ کے بہت کلوز، ٹھیک ہے، آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے مما ہو سکتے ہیں، آپ کی بہن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ وہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو غیبت کرتے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ویسی یعنی کہ سراؤنڈنگ کو اوائڈ کریں جہاں پر آپ کی غیبت ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جس کے سامنے غیبت کرتے نا ان کو آپ بتا دیجئے کہ آج سے میں ڈیسائیڈ کر لی کہ میں غیبت نہیں کر رہی ہوں، اور جب بھی میں آپ کے سامنے کروں گی نا، کیونکہ میرے پیٹ میں بڑا دکھتے رہتا ہے، ٹھیک ہے، میکے کی سسرال کے سامنے، سسرال کی جو ہے میکے کے سامنے، یا پھر جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کے بارے میں بولتے ہیں، یا پھر میٹس کے بارے میں بہت زیادہ غیبت ہوتی ہے، تو آپ سامنے والے کو بتائیں کہ میں غیبت نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، تو
لہٰذا میں اس سے نہیں بچ سک رہی ہوں. تو آپ کے سامنے میں جب بھی بولوں گی نا تو آپ میرے کو ریمائنڈ کریے کہ دیکھو تم پھر شروع کر دیے, دیکھو تم, ٹھیک ہے نا. اور پھر جس کے ساتھ آپ کا جو غیبت بڈی ہے نا, آپ کا جو غیبت کا دوست ہے نا, جس کے ساتھ آپ غیبت کر رہے, دونوں مل کے جو ہے اس کا علم حاصل کریے. تو انشاءاللہ ان کو بھی جذبہ آئے گا بچنے کا, آپ کو بھی جذبہ آئے گا, اور پھر ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرنے کا وعدہ کریے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جیسا ہم مطلب یہ سمپل جو ایک ارادہ کرتے نا کہ اگر میں یہ گناہ کروں گی تو پھر میں یہ کروں گی, تو اپنے اوپر پینالٹی لگائیں, ٹھیک ہے, اپنے اوپر پینالٹی لگائیں. جیسا کہ بھائی میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں گی, ٹھیک ہے, اور پینالٹی ایسی نہ ہو جو امپاسبل ہو, اور پینالٹی اتنی ایزی بھی نہ ہوگے یوں میں کیا میں غیبت کر سکتی 1 روپیہ صدقہ کروں گی, ہاں پٹاپٹ صدقے کے جو ہے ڈبہ بھرتے جا رہا اور غیبت کی غیبت ہوتے جا رہی. تو ایسا نہیں, بلکہ جو تھوڑا آپ کے نفس پہ گھرا گزرتا, جو تھوڑا نفس پہ مشکل ہوتا نا, آپ کے نفس کو دبانا پڑتا, تو ویسی آپ اپنے اوپر پینالٹی رکھیے. 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں بول کے, اب دیکھیے آپ غیبت انشاءاللہ پھر خود بخود جو ہے آپ کی جو ہے غائب ہو جاتی انشاءاللہ. اچھا بھائی میرا نمبر چاہیے کرتے, نمبر دے دیجیے یہاں پر, ٹھیک ہے, اوکے. تو خیر بہت سارے شاید کوشچنز ہے, اگر فہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں تو انشاءاللہ یہاں پر تھوڑا سا اسکرین شاٹ لے لیجیے, بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ویسے ٹائم میرے خیال سے ہو گیا. یس عذرا, اوور ٹو یو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں آج کے جو بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ جو بھی پوائنٹس تھے بہترین انداز میں رکھے ہیں آپ نے. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے دونوں جہاں میں. اور آخر میں AMLC کا شارٹ انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ AMLC کے سائٹ سے ہر فرائیڈے کو 9 to 10 کلاسز ہوتے ہیں, جس میں بہت سارے انٹرسٹنگ ٹاپکس آپ سن سکتے ہیں. اور جو AMLC ہے کئی سالوں سے ریکنسٹرکشن آف سوسائٹی کے لیے کام کر رہا ہے. صرف دینی ہی نہیں بلکہ دنیاوی طریقے سے بھی جو ہے نا لوگوں کو یہاں پر گائیڈنس حاصل ہوتی ہے. اور یوٹیوب پہ بھی کئی ایک سارے ہم لوگوں کے آپ کو ویڈیوز ملیں گے جس سے آپ کو بہت ساری جو ہے نا ہیلپ ہو سکتی ہے. اور فہم قرآن اکیڈمی کی اور AMLC سے اگر جڑنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو واٹس ایپ کی لنک بھی آپ کو چیٹ باکس میں شیئر کی گئی ہے, جہاں سے آپ بآسانی ہم سب سے جڑ سکتے ہیں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں آپ تمام آڈینس کا اور خاص کر آج کے ہمارے اسپیکر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے ہر ایک طریقے سے ہم لوگوں کو جو ہے نا بات سمجھانے کی کوشش کی تھی. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.